अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम खास मेहमान के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ और आज हमारे साथ यहाँ कतर से ही फनार से एक बहुत ही मशहूर आलिम दीन शेख मंजूर अहमद मौजूद हैं। तो उनसे हम आज बात करेंगे और आपसे बहुत कुछ शेयर करेंगे जो कि वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, वेलकम आपको शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी, तमाम लोगों को मुबारक हो। जी सर, तो रमज़ान के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रमज़ान में हमारी कैसी रूटीन होनी चाहिए? रमज़ान मुबारक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से एक खुसूसी इनाम और हदिया है, और जिस किसी इंसान को एक हदिया मिलता है, एक गिफ्ट मिलता है, इनाम मिलता है, तो उस मुनासबत से उसका बर्ताव कैसा होता है ये तो दुनिया में हम देखते ही रहते हैं। वो कैसा इंटरेक्ट होता है उस चीज़ के साथ, वो कैसा बर्ताव करता है, उसके बारे में कैसे प्लान्स बनाता है, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसको अगले जनरेशन के लिए पास ऑन करने के लिए, अपने बच्चों में तकसीम करने के लिए, उसके फ़ायदे मज़ीद अच्छे अंदाज में उठाने के लिए वो जो भी करता है, उसी अंदाज में रमज़ान मुबारक के सिलसिले में एक मुसलमान को ऐसा बर्ताव करना चाहिए। और एक मुसलमान खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का हदिया जब उसे मिलता है रमज़ान की शक्ल के अंदर, उसके हर एक लहज़े और हर एक लम्हे का फ़ायदा उसे उठा लेना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक खैर व बरकत का महीना है। रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत के हासिल करने का महीना है। और इसके अंदर एक रोज़ादार जब भी दुआ करता है उसकी दुआएं कबूल होती है, ये भी खुसूसी चीज़ है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर एक एक लम्हा आदमी कभी कुरान पढ़ते हुए, कभी ज़िक्र करते हुए, कभी कुरान की तिलावत के साथ तर्जुमा पढ़ते हुए, कभी जो है आदमी दुआएं करते हुए, कभी जो है अपने करीबी रिश्तेदारों से खुशी से मिलते हुए और गरीबों के अंदर सदका खैरात तक़सीम करते हुए, फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए, आजिज़ी के साथ मांगते हुए, ये सब ऐसे काम हैं जो एक ना एक आदमी करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसका टाइम भी पास हो जाता है और पूरी बरकतें उसके अकाउंट में जमा होती चली जाती हैं। इस तरह कोई भी मुसलमान उसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो बहुत सारे रास्ते उसके लिए मौजूद हैं। अच्छा सर, दूसरा जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी, एक जो जी चीज़ है जो बड़ी मतलब एक गंभीर सा एक टॉपिक है और उसके जी बारे में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होता, तकदीर। कि तकदीर जी। जो अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि सब कुछ अगर पहले से लिखा हुआ है तो फिर हम क्यों दुआ मांगे, और ये भी कहा जाता है कि दुआ मांगने से तकदीरें बदल जाती हैं। तो तकदीर का जो असल कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तकदीर के बारे में ज़्यादा बात करना और उसके बारे में जो है अजीब गरीब किस्म के सवालात का उठाना, ये जो है हमारे सलफ से साबित नहीं है। मगर तकदीर जो है बेसिकली हमारे ईमान की बुनियादी चीज़ों में से दाखिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 6 अरकान बयान किए हैं, और जैसे अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के पैगम्बरों पर ईमान लाना, अल्लाह के इंसाफ तकदीर पर यानी जो है आखिरत के दिन पर ईमान लाना, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ैसले सुनाएंगे, और जो है अल्लाह तबारक व तआला के तकदीर पर ईमान लाना यानी उसके इल्म पर ईमान लाना। ये छठा चीज़ जो हिस्सा जो है उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि उसके अंदर अच्छा और बुरा दो होता है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर होता है, और उसके अंदर इंसान को करने का कुछ हिस्सा होता है और कुछ चीज़ जो हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला अपने पास रखा हुआ होता है। क्योंकि तकदीर हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला तकदीर के जैसे हम लोग जो है क़दर यक़दीर माने अंदाज़ा करना, यानी उसके बारे में जो है हिसाब लगाना या तख़मीन करना, जैसे उर्दू में बोलते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने खलाइक़ को जब पैदा किया तो उसने अपने इल्म के अंदर उसके मालूमात के लिहाज से जो कौन क्या करने वाला है, आगे चल के कौन कैसा होने वाला है, किसका माइंड किस सेक्शन के साइड में लेने वाला है, और किधर जाके वो कौन से पॉइंट पे टकराने वाला है, ये सब चीज़ें जो है उसके इल्म में होती हैं। आप मोटे अंदाज में हम समझते हैं कि मसलन हम लोग जो है घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद कुछ सड़कें हमारे पास सामने करीब में दाएं में बाएं में होती हैं, और हम एक सड़क लेके आगे जाते हैं, तो वो सड़क आगे जाने के बाद कहीं किसी और सड़क के साथ जाकर मिल जाती है। वहाँ कभी रास्ता खुला रहता है, कभी बंद होता है।
تو اور آگے پھر ہم لگ جاتے ہیں تو ایک اور بڑی سڑک میں ہم مل جاتے ہیں. اس کے بعد کبھی کبھی ہم راستہ بھٹک کے غیر ضروری طور پر ایک اور پلیس میں چلے جاتے ہیں. وہاں سے لوٹ کر ہمیں آنے کے لیے کچھ دقت اور مشکلیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی اور بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ انوانٹیڈ زون میں ہم پہنچ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پولیس وغیرہ بھی ہم کو ٹریک کر کے پکڑ لیں. ایسا ہو جاتا ہے, راستے ایسے ہوتے ہیں. تو ان پورے چیزوں کے بارے میں ایک جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ برڈس آئی ویو بولتے ہیں, یعنی مختصر اور بڑے دوری کے ساتھ اس کو نظر کر لے کہ کون سا کہاں جا رہا ہے دیکھ لینا, اور کس سے بچنا ہے دیکھ لینا, یا کس سائڈ میں جانے سے فائدے میں ہم ہوتے ہیں یہ دیکھ لینا. یہ چیزیں جو ہے آدمی کو فائدے میں لانے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم چونکہ ہر زاویے میں, ہر کارنر میں, ہر حیثیت سے ہر کونے تک پھیلا ہوا ہے اور ذرے ذرے کے اوپر محیط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ زمانے میں, آئندہ زمانے میں اور گزشتہ زمانے میں کیا ہوا ہے ان سب کو جاننے والا ہے. تو اس نے ان تمام چیزوں کا ایک خاکہ اپنے پاس رکھا ہے. اس خاکے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں اس کے اندر داخل ہو کے یہ خاکہ ایسا کیوں بنا ہے ویسا کیوں بنا ہے ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اتنا جاننا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیکلٹیز, جو فیسلٹیز, جو قابلیتیں, جو مہارتیں اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سہولتیں اور جو اور بھی اس سے جڑی ہوئی چیزیں انسان کو دی ہیں, ان کا استعمال کرتے ہوئے ایک پہلو اپنا ایک ایسا اختیار کریں جو ہمیشہ فائدہ مند پہلو ہو اور آگے بڑھتے جانے کا کام ہے ہمارا. اس کے اندر ہمیں پلٹ کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم بھی دیا, انسان کو جو ہے صلاحیتیں بھی دیا, اور ان صلاحیتوں کو برلانے کے لیے اس کے جسم کے اعضاء بھی دیا. مثلا جو ہے ہمارے انگلیاں ہیں, انسان کی انگلیاں ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم برڈز کی انگلیاں ہیں. برڈز کی انگلیاں کتنا کام کرتی ہیں؟ درخت کے اوپر کسی ڈالی کے اوپر بیٹھنے اور اس کو آرام سے گرنے سے روک لینے, پکڑنے کے لیے کام کرتی ہے. اور یا کسی چیز کو پکڑ کے کھانے سے پہلے اس کو بھاگنے سے روکنے کے لیے دبا کے دبوچ کے رکھنے کے لیے کام آتی ہے. یا کچھ انگلیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے چمگادر ہے تو اس کو رات میں لٹکنے کے لیے کام آتی ہیں, وہ پکڑ کے رکھی رہتی ہیں اس کو, بس اتنا ہی کام آتی ہے. مگر ہماری انگلیاں, آپ کمپیوٹر بھی چلاتے ہیں, چاقو بھی چلاتے ہیں, مائک آن بھی کرتے ہیں, سوئچ آن بھی کرتے ہیں, چشمہ بھی لگاتے ہیں اور دوسرے کتنے کام کرتے ہیں. اس کے بغیر ہمارا گزرنا بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو یہ سب سہولتیں اللہ تعالیٰ صرف انگلیوں میں کتنے رکھا ہے. اور جبکہ 2 ہاتھ ہیں, 2 ہاتھ کی 10 انگلیاں ہیں, پھر اور بھی ہمارے پیر ہیں, پیر کے جوائنٹس ہیں, یہ پوری چیز ایسی اللہ تعالیٰ سہولتیں دیا ہے. اور ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے جو دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے والے بن جائیں, خود عمل کریں اور دوسروں کو اس اچھائی کی طرف دعوت دیں, اور خود ان لوگ کرنے والوں کو اور جو ہے ہمت افزائی دیں اور ان لوگوں کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. اس کام کے اندر جو بھی ہمارا کام ہے وہ ہم جو فیصلے لیتے ہیں وہ ہمارے حساب کے ہیں. ان فیصلوں کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم سے پوچھے گا. اور جو ہم کام کر لیے ہیں, مثلا 2 سڑکیں, گھر سے نکلنے کے بعد 2 سڑک ہیں, 2 سڑک نے دائیں طرف کا جو سڑک ہم نے آسان رہے گا یا قریب رہے گا بول کے ہم نے فیصلہ کر کے لے لیا, یہ ہمارا حصہ ہے, ہماری کوشش ہے اور ہماری چاہت تھی. اور یہ جو چاہت ہم نے کی ہے کہ انجام کو تک ہم پہنچ گئے ہیں, تو ہم پہنچ گئے ہیں. ہم نے دوسرا سڑک کیوں نہیں لیا, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم لوگوں, اس کی ضرورت ہم لوگوں کو نہیں ہے. اگر اس سڑک کے بارے میں ہم سوچتے بیٹھیں گے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے, ہمیں پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہ اس کو ہم مشیت بولتے ہیں, چاہت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک چاہت ہوتی ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے. کامیابی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دونوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم کسی بھی سائٹ سے پہنچ کر کامیابی منزل کو حاصل کر لیے ہیں تو الحمدللہ ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہت ارادے کے ساتھ مل گئی. اور نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو فوز عظیم بولتا ہے اس میں ہم لوگوں کو داخل کرے گا. وہ ہمارے ساتھ ہو گئی. اب اس معاملے کے اندر کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جو اختیارات ہم لیتے ہیں وہ ہمیں کہیں خطا کی طرف اور غلطی کی طرف لے جاتی ہے. وہاں جانے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے آدمی. پریشان ہونے کے بعد اپنے آپ کو کوستا ہے یا پھر تقدیر کو کوستا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوستا ہے یا زمانے کو کوستا ہے یا کسی نہ کسی موقع کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنا جرم اٹھا کے دوسرے کے اوپر ڈالنے کی فکر کرتا ہے جہاں اس کا کوئی رول نہیں تھا. حالانکہ اسے گالی وغیرہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے,
غلطی خود کی ہے، غلطی کی اصلاح اس کو کرنی چاہیے۔ کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے کھانے کے بعد آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ پھل مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، یہ فروٹ مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، یہ چیز مجھے استعمال نہیں کرنی چاہیے تھا، آئندہ سے میں اسے استعمال نہیں کروں گا جس کی وجہ سے مجھے الرجی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ صحیح ہے نا؟ تو اس چیز سے پر ہم جب جاتے ہیں تو جہاں ہم اصلاح کر لے کے آگے بڑھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے حق میں مفید تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی محبت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہی تقدیر کے اندر ہمارے ساتھ یاد بات آتی ہے کہ یہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور ہمارا علم کوتا اور تھوڑا سا ہے، اور ہمارے علم کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ پوری کامیابی کے ساتھ لے جانے والی نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز بات اس کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ اس کا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی جو بھی باتیں ہیں ان کو اپنے کتاب کے اندر لکھ کے رکھ لیا ہے، سمجھے؟ تو وہ کتاب آپ ہمارے لیے پڑھنے کے لیے تھوڑی لائبریری کے اندر اوپن بک ہے کہ آپ آئیے آپ بھی اس کتاب کو پڑھیے، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو معلوم کرایا اپنے بارے میں کہ میرا علم جو ہے بہت وسیع ہے، اور یہ بھی معلوم کرایا کہ اس کو میں نے کتاب کے اندر درج کر رکھا ہے، اور وہ جو درج کر رکھا ہے وہ میرے علم کے حساب سے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے یہ میں نے اس کے اندر درج کر رکھا ہے۔ یہی تقدیر ہے، اس کے اندر ہمیں زیادہ ہمیں الجھنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کوئی کام ہوتے ہیں ہمارے کام کرنے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، الحمدللہ خوشی سے ہم نکل جاتے ہیں۔ کبھی ہماری غلطی کی وجہ سے کہیں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تقدیر کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ غلطی کرتے ہیں شیطان کے اوپر بھی ڈالتے ہیں، وہ بھی غلطی ہے، وہ بھی غلطی ہے، کیونکہ ہم جس رمضان کی بات کر رہے ہیں، اب رمضان میں ہی لے لیجئے، رمضان کے اندر کتنے لوگ جو ہے رمضان میں کے باہر جو غلطیاں کرتے ہیں وہ رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ اب رمضان کے باہر جب غلطی کرتے تھے تو بولتے تھے کہ شیطان کی وجہ سے ہو گیا، صحیح ہے۔ اب رمضان کے اندر بھی کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں آپ؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، جب وہ انیکٹیو ہے تو پھر آپ کی غلطی کیسے ایکٹیو ہے؟ تو یہ آپ ہیں غلط کر رہے ہیں، شیطان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہاں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں وہاں الزام لگا رہا تھا، اب میرے کوئی چانس نہیں ہے، اب یہ غلطی واضح طور پر، کلیئر طور پر معلوم ہو گئی کہ غلطی میری ہی ہے، شیطان کا کوئی رول اس میں نہیں تھا۔ یہ پہچان کر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، فبیہا، وہ ٹریک کے اوپر ہے، صحیح راستے پر ہے۔ صحیح، اگر وہ نہیں سمجھ سکا تو پھر وہ غلطی جس کی جاری رہے گی، غلطی جاری رہے گی۔ مثال کے طور پر غیبت کو لیجیے آپ، رمضان کے باہر بھی غیبت کرتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بھی غیبت جاری رہتی ہے۔ ڈیلنگز کے اندر جو ہے رمضان کے باہر بھی رشوت دیتے ہیں، رمضان کے اندر بھی رشوت دیتے ہیں، بلکہ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ عید کی تیاری پھر ایکسٹرا کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ جو چیز چل رہی ہے اس کا کوئی مقام اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں انسانوں کے بارے میں لکھ کے رکھا ہے، اور اسی کے حساب سے باتیں چلتی رہتی ہیں، مگر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ صحیح، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے چھوڑ دیے ہیں، اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں، یا تو وہ اچھا راستہ اختیار کر لے یا برا اختیار رکھ لے، وہ اپنی آزادی کے ساتھ جا رہا ہے۔ کل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت نہیں ہوگی اس کی کہ یہ راستہ ایک ہی تھا، اس وجہ سے میں مجبوراً اس پر چل رہا تھا، ورنہ مجھے کوئی آپشن ہوتا تو میں اس راستے پہ چلے جاتا۔ صحیح، صحیح نا؟ تو یہ کل یہ بات ہی ہے۔ آپ بولنا کچھ چاہتے ہیں، بولیے۔ جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ایک تو جیسے اگر ہماری غلطی کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو گیا تو انسان جو اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو کوسنا مطلب اس سینس میں کہ شاید وہ یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، مطلب یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم وہ غلطی نہ کرتے تو یقیناً اس طرح کے چانسز آدمی کے سامنے آتی ہیں۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہم ایک سوچنا کرنا چاہتے ہیں، دوسرا ہو جاتا ہے، ایک کر کے کسی مجبوری سے پہلے کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اس سے بہت سارے چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں انسان کے لائف کے اندر۔ تو اس معاملے کے اندر جب ایک چیز میں سے ایک چیز آپ نے اختیار کر کے آگے بڑھ گئے ہیں، مثلا آپ اپنے ملک کو نہیں جانا چاہتے تھے، نہیں جا سکے، اس کے بجائے پہ ایسا موقع آیا کہ آپ دوسرے ملک چلے گئے، وہاں جانے کے بعد آپ سوچے
کہ بھائی جی اتنا محنت کر کے یہاں آیا ہوں, اس کے بجائے میں اپنے ملک چلے جاتا تو اچھا تھا, کوئی فکر کر سکتے. تو اب یہ جو کچھ ٹائم اس کا اندر آپ کا لیپس ہوا ہے, پیسہ جو ضائع ہوا ہے یا دوسری چیزیں اور بھی گئی ہیں, تو اس کو ریٹریٹ کر سکتے ہیں, واپس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا خلاص. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے ہیں کہ جو ہو گیا اس پہ چھوڑ دو, اس کو واپس نہیں لے سکتے. اب اتنا بولو قدر اللہ ما شاء فعل, یہ اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر میں رکھا تھا, یہ ہونا تھا ہو گیا, ہونا تھا ہو گیا. اب اس فکر سے آپ باہر نکل جاؤ, کیونکہ دنیا بہت اور آپ کا انتظار کر رہی ہے, آپ کو بہت سارے کام کرنے کے ہیں. اسی فکر میں, اسی الجھن میں, اسی تکلیف کے اندر ایک زمانہ گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ بھی آپ کا گیا, ٹائم بھی گیا, اور کتنا ضائع کریں گے, کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے بہت ویلیوبل ہے, تو اس کو جو ہے صحیح معنوں میں استعمال کر لینا چاہیے. صحیح. اچھا سر, مستقبل کی جو فکر ہے, جو مستقبل کی انسان کو فکر ہوتی ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اسلام کا؟ یقیناً مستقبل کی فکر آدمی کو کرنی چاہیے, مستقبل کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ مستقبل ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو جو ہے اور اچھے کام کرنے کی طرف اور ترقی کرنے کی طرف لے جاتی ہے. اس مستقبل کی فکر ہی میں آدمی شادی کرتا ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, بچے بڑے ہوں گے, بچے عالم بنیں گے, فاضل بنیں گے, انجینئر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, علم کے ساتھ اور بھی چیزیں ان کے ساتھ جڑ جائیں گی. وہ لوگ جو ہے دنیا شادیاں کریں گے, اچھی طرح سیٹل ہوں گے, وہ لوگ ہمارے حق میں دعائیں کریں گے, ان کے بچے ہوں گے وہ بھی مسلمان ہوں گے, تو وہ بھی جو ہے اللہ سے دعائیں کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. یہ میری مستقبل ہے, میرا فیوچر ہے, تو اس کے حق میں میرا فکر کرنا کوئی خرابی نہیں ہے. صحیح, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اور ان کو مزید اچھا بنانے کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے. مجھے بھی محنت کرنی ہے, ان کو بھی پڑھانی ہے, ان کی بھی تربیت کرنی ہے, ان کو بھی مسلمان رہنا ہے. ایک مسلمان انجینئر کی بھی ہمیں ضرورت ہے, ایک مسلمان ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ایک مسلمان ٹیچر کی بھی ضرورت ہے, اور اسی طرح ایک مسلمان ڈی جے کی بھی ضرورت ہے. بالکل. اچھا سر, اس کے ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو مستقبل کی فکر اس طرح سے ہو گئی, اور ایک جو سیونگز کا کانسیپٹ بہت زیادہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے, اس میں ہمیں انشورنس بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ انشورنس بھی لوگ خرید کے رکھتے ہیں اپنی. تو اس کے بارے میں مطلب کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا اتنی سیونگز کی ضرورت ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جب دولت آپ کو دیا ہے تو آپ کو دولت کی قدر کرنی چاہیے, اس کو جو ہے حرام کاموں سے استعمال کرنے میں نہیں جانا چاہیے. اور اس کے بعد جو بچا ہوا پیسہ, جو کچھ سرپلس حصہ ہے, اس کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ زکوٰۃ کے فیلڈ میں چلی جاتی ہیں, اور جو ہے مالیات کے سیکشن میں چلی جاتی ہیں. جو اس فیلڈ کے اکنامکس اور جو ہے فائنانس کے فیلڈ کے رہنے والے علماء جو ہے وہ آپ کو زیادہ بتا سکتے ہیں. ایک جنرل ویو میں آپ حضرات کو آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے, اور جس طرح بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے, اور اللہ بتا رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بچے جو ہے اللہ کی زمین کے اندر زینت کے طور پر اللہ نے, جیسے بچے کا ویلیو ہے اسی طرح مال کا ویلیو ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر زکوٰۃ مقرر کر رکھا ہے. آپ مال کما رہے ہیں, آپ کا سرپلس جو ہے وہ سیو کر رہے ہیں, سیو کر لیجیے, اپنے بینک میں سیو کر لیجیے, کچھ جائیداد خرید کے سیو کیجیے, کہیں اسے اور جگہ انویسٹ کر کے سیو کیجیے, یا آپ خود ایک انڈسٹری کھول کے 10 آدمیوں کو رزق کا انتظام کیجیے, یا آپ خود جو ہے ان چیزوں کے اوپر توجہ دیے جہاں کسی اور کو فائدہ ہوتا ہو. تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کا مال ہے, وہ آپ کو اختیار ہے, آپ اس کے اندر اس مال پہ آپ رولر رہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ آپ کا مال فلاں نصاب کو پہنچانے کے بعد آپ زکوٰۃ دے دیجیے, آپ کا باقی کا مال کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ زکوٰۃ دیجیے, زکوٰۃ دے دیں گے تو اس مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر کوئی اور چیز آپ کے سامنے نہیں رکھا ہے, اور باقی معاملہ مرنے کے بعد آپ کیسا استعمال کیے ہیں اس کا حساب آپ کے ساتھ چلے گا. صحیح ہے نا؟ اب سیونگز کی بات ہے, سیونگز آپ سیونگ کیجیے, مگر وہ سیونگ کی طرف نہیں جانا چاہیے, اس سیونگ کی طرف نہیں جانا چاہیے جہاں ان حرام کردہ انٹرسٹ کی چیزیں جڑی جاتی. حرام کردہ چیزیں نہیں آتی.
اب پریمیمس وغیرہ ہوتے ہیں, انشورنس کی وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں. انشورنس کے اندر جو ہے پرمیسیبل اور نان پرمیسیبل انشورنس آپ کا ہوتا ہے. یہاں قطر کے اندر جتنے انشورنس دیتی ہیں, گاڑیوں کا انشورنس وغیرہ جو ہوتی ہے, وہ جو انشورنس پرمیٹڈ ہے, ہر تھرڈ پارٹی کی طرف سے انشورنس لیا جاتا ہے, گاڑیوں کی خدمتیں کی جاتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, پیمنٹس ہوتے ہیں, سب چلتا ہے. اب لائف انشورنس کی کس کی گارنٹی ہے کہ آپ اتنے سال جیئیں گے؟ جب گارنٹی ہے آپ کے موت و حیات کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے, تو اس کے اوپر آپ کس طرح جی سکتے ہیں؟ اس کو تو علماء نے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم جو ہے اس کی اجازت دیا ہو. جب انشورنس کی آپ کو پرمیشن ہی نہیں ہے تو آپ پھر اس طرح کی سائٹ کو نہ جائیں. ایک چیز ہے, آپ کی انویسٹ کرتے وقت جو ہے ایسی جگہ میں نہ جائیں جہاں جو ہے سود آتی ہو آپ کو, کیونکہ سود اللہ تبارک تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے. سختی کا, کیونکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان میں اس کی لڑائی کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اپنے خلاف کون کون سود لیتا ہے میں دیکھتا ہوں بول کے. تو اتنی سختی کے ساتھ بات آئی ہے, تو اسے بچنے کے بچتے ہوئے کوئی بھی طریقے کے اندر آپ انویسٹ کر لو, سیو کر لو, بچا لو, فیوچر کے لیے آپ اس کو رکھ لو. آپ ہر چیز پرمیٹڈ ہے, اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے, کیونکہ ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے. مال کی بھی ضرورت ہے. اگر بچے کو ہائر اسٹڈیز میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو پیسہ نہیں ہے تو کیسا بھیجیں گے آپ؟ بالکل. تو جو ہے آپ کے بچوں کو بھیک مانگنے سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے مال محتاط طریقے سے آپ خرچ کریں, سیو کریں, اور ہر حیثیت سے, پہلو کے اندر دینی حیثیت سے, نقطۂ نظر سے مفید چیز کے اندر آپ لگائیں, کوئی منع اس کے اندر نہیں. تو یقیناً فیوچر کا پلان آپ کیجئے, لیکن اچھا طریقے سے انویسٹ کیجئے. اس طرح اس کے اندر جو ہے کوئی بڑی دقت کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی احتیاط, مین چیز ہے کہ ہر آدمی کو بڑے کنٹرول کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے کہ میں کہیں غلط تو نہیں جا رہا ہوں. بس وہی چیز ہے وہاں. صحیح. اچھا, ابھی جو قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا تو اس دوران قطر کا جو رول ہے ماشاءاللہ سے پوری دنیا اس کو اب تک اپریشیٹ کر رہی ہے, اب تک اس کو سراہ رہی ہے کہ بہت ہی اچھی طریقے سے یہاں پہ مطلب یہ گیم بھی آرگنائز کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ قطر نے بہت اچھا ایک امیج بنایا ہے لوگوں کے اوپر, اور اسلام کی بھی بہت اچھا ایک امیج یہاں سے گیا ہے, سافٹ امیج گیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں, اور آپ خود بھی ماشاءاللہ سے فنار سے وابستہ ہیں, تو کس طرح کی مطلب جو سروسز ہیں وہ فنار فراہم کر رہا ہے, اور کیسے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اب چونکہ فیفا ختم ہو چکا ہے, تو فیفا کے ٹائم میں جو ایکٹیویٹیز ہماری تھی ان میں سے مینلی جو ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام ایک سیکشن ہمارا تھا, اور اس کو جو ہے ہم ویریس پلیسز میں اسپریڈ کر دیے تھے. فنار سے ہٹا کے جو ہے تقریباً جو ہے قطارہ کے اندر بھی ایک سیل ہم لوگوں نے کھولا تھا, راس ابو عبود میں بھی ایک سیل کھولا گیا تھا. تو اس طرح جو ہے جامع الدولہ جو بڑی مسجد ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نام سے, تو اس مسجد کے اندر بھی ایک سیل ہم لوگوں نے کھولا تھا. تو یہ چیزیں تعریف اسلام کے لیے الگ الگ زبانوں کے اندر ہم لوگوں نے رکھی تھی, اور آج بھی وہ چیزیں پوری طرح نہیں ہیں مگر کچھ چیزیں ضرور موجود ہیں. جو مسجد کا پروگرام ہے وہ ابھی بھی اوپن ہے, اور فنار کے ایکٹیویٹیز ابھی بھی موجود ہیں. ہمارے پاس 2 فلمز بھی موجود ہیں خوبصورت, ان میں سے ایک فلم جو ہے کعبۃ اللہ کے بارے میں اور اسلام کی ابتدائی حالات کے بارے میں اور اسلام کے اسپریڈ کے بارے میں روشنی ڈالتی ہے. 7 منٹس کی ایک چھوٹی فلم ہے, 3D کے اندر پریزنٹ کی جا رہی ہے, بہت اچھی ہے. اور آپ کو بھی ٹائم ملا تو ایک چکر لگا کے دیکھیے اس کو, بہت اچھی ہے. یہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ دیکھ کے اس کو رو بھی لے رہے ہیں کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کو نزدیک سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے مجھے بتا دیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہم لوگ جو ہے اب صبح میں 7 بجے سے رات میں 8 بجے تک اویلیبل ہیں. اچھا, کیونکہ ہمارا ٹائم ایکسٹرا ٹائم رکھا ہے. تو جو بھی وزٹرز ہیں, ابھی بچے کچھ وزٹرز جو آئے تھے وہ گئے بغیر قطر میں موجود ہیں, وہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ سہولت رکھی ہے کہ رات کے 8 بجے تک ہم لوگ تقریباً 13 گھنٹے موجود ہیں ادھر. جی, تو آپ آ سکتے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں. تو ابتدا میں جو ہے چونکہ غیر مسلم لوگ زیادہ ہوتے تھے وزٹرز ہمارے پاس, اس لیے مسلمان لوگوں کو ذرا ہم لوگ جو ہے بعد میں آؤ بول کر بھیج دیتے تھے, مگر اب جو ہے جو بھی آتا ہے ان کو ہم لوگ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ جو سطر ہے, پردہ ہے, وہ پردے سے لیا ہوا ایک ٹکڑا خطہ جو ہے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. اس کے اندر ایک آیت شریفہ موجود ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہے. وہ بہت خوبصورت ہے, اگرچہ کہ وہ 50 سال پرانا ہے,
مگر کافی اٹریکٹیو ہے, اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں آ کے. اس کے ساتھ الیکٹرانی طور پر جو ہے ہم لوگوں نے کچھ آیات جو مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہیں ان کو جمع کیا ہے, اور ساتھ میں جو ہے اذان ایک خوبصورت مؤذن صاحب کے آواز کے اندر ریکارڈ کر کے اس کا ترجمہ جو ہے ایک 7 زبانوں کے اندر, آئی تھنک 8 لینگویجز کے اندر اس کے اندر رکھا ہے, اور جو بھی آتا ہے اپنے کان پہ جو ہے مشین وہ لگا کے اس کو ہم بولتے ہیں اسپیکر, اس کو ٹچ کر کے اپنے طرف سے خود اپنے طرف سے اس کو سن سکتا ہے, اور جو ہے وہ جو کچھ بول رہے ہیں اللہ کے اذان کے کلمات اس کا میننگ اور ٹرانسلیشن وہ خود دیکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. اس طرح کی سہولت ہم نے فراہم کی ہے, وہ بھی کافی لوگوں کو متاثر کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں, دعات ہیں, جو ہر موقع پر ہر آدمی کی گائیڈ کرنے کے لیے, یہ الجھے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور لوگوں کو جو ہے رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں. اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی لوگ استفادہ کر چکے اور کر رہے ہیں. اور ہر آنے والے جانے والوں کے لیے ہمارے آفس کی طرف سے گفٹ کا انتظام بھی کیا تھا ان لوگوں نے. ان کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک ٹی شرٹ وغیرہ, پھر کچھ اور بھی کچھ کتابیں جب واپس جائیں گے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے یہ دیے تھے. ایک اور چیز بھی رکھی تھی کہ کئی خطاطوں کو انہوں نے بلایا تھا جو خوبصورت کارڈ کے اوپر جو ہے ان کے نام خوبصورتی سی میں لکھ کے بڑے پیارے انداز میں لکھ کے دیتے تھے. تقریباً اس کا تذکرہ قریب ہی میں پیننسولا کے اندر آ چکا ہے, آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ پورے معلومات ہمارے طرف سے تھی, خدمات موجود تھی, اور آج بھی کچھ خطاط اگر نہیں ہیں مگر دوسری خدمتیں موجود ہیں. تو سر یہ اس طرح کے کورسز بچوں کے لیے بھی اویلیبل رہتے ہیں فنار میں, کہ جس میں وہ خطاطی سیکھ سکیں اور دوسری اور چیزیں؟ اس کا پلان ان لوگوں نے ابتدا میں کیا تھا. فی الوقت جو ہے خطاطی کے کوئی دروس نہیں ہے, مگر یہ کہ عربک لینگویج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ الگ کلاسز چلائی جا رہی ہیں. تو ریسنٹلی ان لوگوں نے فوراً فیفا کپ ہونے کے فوراً بعد جو ہے اعلان کیا تھا, اور ایک دن میں شاید ان کے ریکوائرڈ نمبر آف پیپل آ گئے تھے, تو دوسرے دن میں ہی وہ لوگ جو ہے کلاس سٹارٹ کر دیے تھے. گریٹ. اچھا, ابھی آپ نے بات کی تھی ڈی جے کی, اور ساتھ ہی ابھی آپ نے ایک کعبہ سے ریلیٹڈ ایک فلم بتائی جو کہ موجود ہے فنار میں. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میرا تعلق میڈیا سے ہے, تو میڈیا کی آج کل کے دور میں اسلام کی اگر ہم پروان کے حساب سے بات کریں تو کتنا رول ہے؟ میڈیا کا رول ہر حیثیت سے بہت مفید ہے, اور ڈیپینڈنگ آن دی سروسز جو ہم لینا چاہتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے ہم کتنا اس کے اوپر ڈالیں گے اتنا ہمارے کو زیادہ دے گا, کیونکہ ہمارے پاس اس سے جڑے ہوئے انجینئرز کی ضرورت ہے, یا اسی فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ بات کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے, اسپیکرز کی ضرورت ہے, پھر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس چیز کو لوگوں میں عام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. اگر یہ سب چیزیں آپ کو مل جا رہی ہیں, مہیا ہو رہی ہیں, تو میڈیا نمبر 1 ہے. آج کے زمانے کے اندر بہت کام کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے. اب الگ طور پر جو ہے کسی کا نام لیے بغیر ہم دیکھتے ہیں کئی علماء کرام ہیں جو ہے اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے, یا پھر جو ہے یوٹیوب کے ذریعے سے, یا پھر جو ہے اور ان کے ذرائع جو بھی ہیں ذرائع ابلاغ, ان کے ذریعے سے وہ لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں, اور اس کے فوائد مل رہے ہیں لوگوں کو, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ہاں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلاً ایک بڑے عالم کا پروگرام آپ رکھ دیں گے تو اس ٹائم پہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 10,000 آدمی آئیں گے. ہو سکتا ہے 10,000 آدمی آ جائیں, مگر اس کے پیچھے ہو سکتا ہے 10,000 آدمی ایسے بھی ہوں گے جو نہیں آ سکے ہوں اس پلیس میں. اب وہ پروگرام ختم ہو گیا تو وہ لوگ ڈس اپوائنٹ وغیرہ میں نہیں جا سکا. تب یہ میڈیا جو ہے آپ کو ان کے ٹائم کے کنوینئنٹلی اس چیز کو پہنچانے کے اندر ساتھ دیتا ہے. ریکارڈڈ چیز آن لائن لائیو جو ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ چیز ان لوگوں تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے. یقینی معنوں کے اندر وہ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. اب کئی بڑے بڑے علماء کے لیکچرز جو ہے ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں, تو ہم ان کو سن سکتے ہیں, ان کو استفادہ کر سکتے ہیں, نوٹس لکھ سکتے ہیں, ایز اف ڈائریکٹلی ہم سن رہے ہیں, ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے. تو یہ بھی میڈیا کے ذریعے سے فائدے کی چیز ہے. اور ریڈیو بھی ایک چیز ہے, اور کئی پروگرامز ہمارے پاس سے آتے ہیں. مولانا صاحب ہمارے عبدالباسط صاحب عمری ہیں, یا پھر جو ہے سیف الرحمان صاحب ہیں, یا پھر جو ہے محمود عالم بھائی ہیں, ان کے پڑھے ہوئے مضامین ہوتے ہیں. ہم لوگ ریڈیو میں استفادہ کرتے رہتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کئی لوگ اس کو سننے والے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تبھی تو آپ لوگ جو ہے ریپیٹڈ اس کو دیتے ہیں, سیکنڈ ٹائم جو پہلے ٹائم پہ جو مس ہو گیا دوسرا بار سنے گا دے رہے ہیں. تو یہ بھی مفید چیز ہے. یقین یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر ٹائم کتنا دے سکتا ہے, کتنا اسپینڈ کر سکتا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. بالکل سر.
بالکل. جی اچھا سر، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ مطلب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا بھی تھا کہ فنار میں بہت سارے نان مسلمس نے وزٹ کیا، تو جی کتنا مطلب جو ہے وہ لوگ اسلام، ظاہر سی بات ہے کہ ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں اگر لوگوں کو صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے تو ہر کوئی دائرہ جی اسلام میں آنا چاہے، تو کتنے جی لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، اور کتنے ہر سال اگر ہم ایک ریشیو لیں تو لوگ کتنا اسلام قبول کرتے ہیں؟ یہ ریشیو تو میں نہیں بتا سکتا، مگر ہمارا پرپس مینلی اس وقت لوگوں کو جو ہے مسلمان بنانا نہیں تھا. ہمارا مین پرپس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو صحیح علم ہے، صحیح اسلام کی جو کانسیپٹ ہے وہ لوگوں کو دینا تھا. کیونکہ باہر کی دنیا کے بارے میں ہم کو اتنا علم ضرور ہے کہ وہاں ان کو اسلام کے بارے میں کچھ ملتا ہے تو ٹی وی اسکرین کے ذریعے سے وہاں کے پہچانے ان کے جو ڈی جیز جو پڑھ کر جو پریزنٹ پیش کر رہے ہیں تو وہی ان کو معلوم ہے. مثلا ایک آسٹریلیا کا ایک پروگرام میں سن رہا تھا، اسلام کے بارے میں بول رہا تھا، حالانکہ بولنے والا آدمی غیر مسلم تھا. اب اندازہ کرو وہ کیا بولے گا. صحیح بات، وہ اپنی ہی بات بولے گا، وہ اپنی ہی بات بولے گا. صحیح ہے نا. تب آپ فیفا کے بارے میں آپ یہ کانسیپٹ ضرور رکھتے ہیں کہ لوگ آ کر یہاں اپریشیٹ کر رہے ہیں. قطر کے کس پہلو سے اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ یہاں امن کے بارے میں، سکون کے بارے میں، چین کے بارے میں، راحت کی زندگی کے بارے میں، لڑائی جھگڑے سے دور رہ کر گزارنے کی ان چیزوں کے بارے میں یہ لوگوں نے جہاں دیکھا تو یہ چیزیں ان لوگوں کو یہاں آنے سے پہلے کون بتایا؟ جب بھی وہ اوپن کرتے ہیں تو فلاں مسلمان نے فلاں کو مار دیا، فلاں نے فلاں کیا کر دیا، فلاں کر دیا، مسلمان لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ویسے ہی ہوتے ہیں، یہی ہم جھگڑالو ہوتے. یہی تو ان کی میڈیا دے رہی ہے ان لوگوں کو. بالکل. یہ جب یہاں آئے تو یہ ان لوگوں کے اعتراف جو ہے آپ کے ہاؤ ڈو یو فائنڈ خطر بول کے جب کوشچن کر رہے تھے آپ کے انٹرویو لینے والے ریڈیو خطر کے اوپر، تو وہ بتا رہے تھے نہیں. بالکل بالکل. کہ یہاں امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، میں رات میں 2 بجے باہر نکل جاتا ہوں یا نکل جاتی ہوں، مجھے کوئی تعرض کرنے والا نہیں ہے، تکلیف دینے والا نہیں ہے، تو میں بہت خوش ہوں یہاں آ کے. ایسا لوگ بول رہے تھے نہیں بول رہے تھے آپ کے ریڈیو؟ بالکل بالکل ایسے ہی. تبھی یہ تاثر وہ آئے بغیر کیسا محسوس کر رہے تھے وہ. صحیح بات. وہاں کا میڈیا کیا دے رہا ہوگا اندازہ کرو. صحیح بات. وہی فیڈ کر رہا تھا جو اپنے مائنڈ میں ہے، اپنے پاس جو ہے وہی فیڈ کر رہا تھا. جب لوگ یہاں آئے تو انہوں نے بڑی مقدار میں ان چیزوں کو دیکھا تو یقیناً ان کا کانسیپٹ بدلا. ہم لوگ یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کا اسلام کے بارے میں کانسیپٹ، صحیح کانسیپٹ ان کو ملے. بیسیکلی اسلام امن و سکون کا اور راحت کا مذہب ہے اور امن چاہتا ہے. پوری دنیا کے اندر ہم امن پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا کانسیپٹ تھا، یہی لوگوں کو ہم فکر دیتے تھے. یہ پورا سننے کے بعد لوگ جو ہے بتاتے آج ہم تک ہم کوئی کسی نے نہیں بتایا. صحیح بات ہے. بالکل. حالانکہ وہ 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، تو ان کے ٹی وی پہ ہم پھر آپ لوگ کیا اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ جو کچھ ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ہی ہے. بالکل صحیح سر. تھینک یو سو مچ. آپ سے بات کر کے مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہمارا بس ٹائم تھوڑا کم بچا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور چاہوں گی آپ سے پھر ہماری دوبارہ کبھی بات ہو، ہم اسی طریقے سے مختلف موضوعات ڈسکس کریں. آپ کو بہت بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے. جزاکم اللہ خیرا. آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.